इस दुनिया में हवस की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, मगर उनमें सबसे ज्यादा मौलिक किस्म वो है जिसे दोनों फरीकैन आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। साल 2008 की बात है, जब मैं 25 साला नौजवान था। मैं इस कदर मोटापे का शिकार हो चुका था कि मेरा वजन 95 किलो हो चुका था। अपनी उम्र से 3 गुना बड़ा मालूम होता था। लोगों के तानों और खुद की अजियत को देखते हुए मैंने घर के करीब अवामी पार्क का रुख किया और दिलो दिमाग में ठान लिया कि अब मेरा ये दूसरा घर है। जब तक खुद को सेहतमंद ना कर लूं और वजन को नॉर्मल ना कर लूं, तब तक इस पार्क से नहीं निकलूंगा। बस फिर तो पार्क के 2 चक्कर लगना शुरू हो गए, सुबह फजर की नमाज के बाद और असर के बाद। रोजाना की जदोजहद शुरू हो गई। पहले 1 घंटा बहुत तेज वॉक करता, फिर मुश्किल वर्जिश को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बना लिया। पार्क में तरह तरह के लोग दिखने को मिलते, आते जाते सबसे सलाम दुआ होने लगी। वहां एक रमशा नामी लड़की भी असर के वक्त वॉक करती नजर आती। उसका भी कुछ मेरे जैसा हाल था, वो भी शदीद मोटापे का शिकार थी। उम्र 23 साल थी, जबकि वजन 84 किलो था। अपनी उम्र से बड़ी मालूम होती। सुनहरी रंग के बाल थे जिनको हाई पोनी की होती थी। वो कभी वॉक करती मेरे आगे आ जाती तो कभी मेरे पीछे। हम रोजाना एक दूसरे को देखते रहे। हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। तकरीबन 1 हफ्ता गुजरने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं वॉक करके बहुत थक गया तो खुद को रिलैक्स करने के लिए एक बेंच पर आकर बैठ गया। वहां पहले से किसी खातून की कुछ चीजें पड़ी थी, जिनमें एक चादर थी और पानी की बोतल भी। मैं थोड़ा साइड पर होकर बैठ गया। कुछ ही पल गुजरे कि रमशा वहां आ गई। मैं उसे देख के फौरन उठने लगा कि ये उसकी जगह है, मैं किसी दूसरे बेंच पर चला जाऊं। वो फूले हुए सांस में बोली, कोई बात नहीं, आप बैठे रहे यहाँ पर। मैं फौरन से बोला, आपका बेंच है ये? मैं बस खाली बेंच समझकर बैठ गया। अरे मेरे घर का बेंच थोड़ी है, कॉमन पार्क है, यहाँ हर बंदा बैठ सकता है। मैं ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया। चले शुक्रिया आपका। वो मुस्कुरा दी, वो भी बैठ गई। तेज वॉक की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। कितना मुश्किल है ना खुद को स्मार्ट करना, फिट करना। बैंड बजी हुई है मेरी तो। मैं उकताहट से बोला। वो हंसने लगी और बोली, सही बात है, बस अल्लाह किसी दुश्मन को भी मोटा ना करे, जीना हराम कर देता है ये मोटापा। वो ये बात करके पानी पीने लगी। उसको पानी पीता देखकर मुझे भी याद आया कि मुझे भी बहुत प्यास लगी हुई थी और वहां पानी नहीं था, तो मुझे मजबूरन सब्र करना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी भरी हुई बोतल देखी, फौरन उसे पानी मांग लिया, जैसे उसको बहुत बरसों से जानता हूँ। मैंने बिला झिझक उससे कहा, पानी मुझे भी मिल सकता है? वो ये सुनकर चौंक कर मुझे देखने लगी और गहरी सोच में पड़ गई। जाहिर है किसी अनजान मर्द को कैसे अपनी बोतल दे सकती थी। असल में मेरा हल्क सूख रहा है और आज मैं पानी की बोतल लाना भूल गया और मेरा घर कोई 10 मिनट की दूरी पर है और अभी मजीद चल कर जाना है। यहाँ तो पानी ही साफ नहीं है। वो मेरी इतनी वजाहतें सुनकर मुस्कुरा दी और बोतल आगे करते हुए बोली, ये ले, कोई बात नहीं। मैंने भी फौरन बोतल ली और पीने लगा। आधी बोतल पीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सारा खत्म ना करूं, क्या पता उसने भी पीना हो अभी। मैंने बोतल उसको वापस कर दी। वो बोली, कोई बात नहीं, आप और भी पी लें। मैं हंसकर कहने लगा, नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बोतल दी। वो मुस्कुरा कर चुप हो गई। फिर मैंने सवाल दागा, क्या नाम है आपका? रमशा नाम है मेरा। और आपका? वो मेरा नाम पूछने लगी। मेरा नाम अवैस है। अच्छा, गुड। वो नाम पूछकर चुप हो गई। मैंने फिर सवाल किया, क्या करती हैं आप? वो बोली, अभी तो स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ती हैं?
وہ بولی میں بزنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہوں۔ ارے واہ، اچھا لگا سن کر، آپ بھی میری طرح عمر میں بڑی لگتی ہیں اس موٹاپے کی وجہ سے، میں ہنستے ہوئے بولا۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، موٹاپا انسان کو عمر سے بڑا دکھاتا ہے، میں خود بہت پریشان ہوں اس بیماری کی وجہ سے۔ اس کی یہ بات سن کر میں مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، ہمت رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ فٹ ہو جائیں گی۔ ہماری باتوں میں مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ وہ بولی بہت دیر ہو گئی ہے، میں چلتی ہوں۔ میں نے کہا جی جی ضرور، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ وہ بولی مجھے بھی۔ اس کے جاتے جاتے میں نے پھر سوال کر دیا، یہاں پاس میں رہتی ہیں آپ؟ وہ پیچھے مڑ کر بولی جی، میرا گھر پارک کے ساتھ والی گلی میں ہے۔ اچھا، یہ تو بہترین ہے، میں جلدی سے بولا۔ وہ مسکرا کر آگے چل دی۔ میں نے بھی فوراً گھر کی راہ لی۔ اگلی صبح آیا تو میں اسی کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ عصر کے وقت ہی آتی بس۔ پھر جب میرا عصر کے وقت چکر لگا تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھی، واک کر رہی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مسکرا دی۔ ہم پورا 1 گھنٹہ واک کرتے رہے اور پھر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی اور دونوں گھر چلے گئے۔ اس کے اگلے دن پھر وہی روٹین رہی اور میں واک کے بعد تھک کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی اور بولی کیسے ہو آپ؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، آپ بتاؤ کیسی ہو؟ کچھ کمی آ رہی ہے کیا وزن میں؟ وہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں، اتنا آسانی سے تھوڑی ہوگا کم، بس لگے ہوئے ہیں، کبھی تو بہتری ہوگی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی انشاءاللہ۔ آپ صرف شام کی واک کرتی ہیں؟ مارننگ واک بھی کیا کریں نا، ورک آؤٹ زیادہ بڑھائیں، جلدی فٹ ہوں گی۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ مارننگ واک کرتے ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ جی ہاں، اور 2 ٹائم کی واک سے ہی کچھ فرق پڑ رہا ہے مجھے۔ میں نے 2 kg کم کیا ہے وزن، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہو کر بولی یہ تو بہت اچھا ہوا، ایسے ہی محنت کرتے رہیں۔ جی آپ بھی جوائن کریں نا مارننگ واک۔ جی انشاءاللہ کل سے۔ میں نے بہت سوچتے ہوئے، بہت جھجک کر اسے کہا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے کیا، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ وہ سوچتے ہوئے بولی کیوں؟ آپ کو نمبر کیوں چاہیے؟ بس ویسے ہی آپ سے بات ہو جایا کرے گی۔ اس نے اپنا نمبر دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے گھر جاتے ہی اسے میسج کیا، آپ آئیں گی کل مارننگ واک پر؟ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا جواب آیا، آپ اتنا بول رہے ہیں تو آ جاؤں گی، ویسے آپ نے میرا نمبر کیوں مانگا؟ میں نے کہا بات کرنے کے لیے، آپ مجھے اخلاق سے بہت اچھی لگی ہیں۔ وہ اوکے کر کے خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں پارک پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی کیا ہوا اویس، اتنی حیرت کیوں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں حیرت نہیں، خوشی ہو رہی ہے، اچھا لگا آپ کو مارننگ واک پر دیکھ کر، اب آپ دیکھنا بہت جلدی آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ ہم دونوں ہنس پڑے اور اپنے واک ٹریک پر چل پڑے۔ واک کر کے بیٹھے تو وہی روز کی گپ شپ، یوں 2 ماہ تک ہم روز ملنے لگے، روز باتیں کرتے اور گھر جا کر بھی باتیں ہوتی۔ ہماری دونوں کی دوستی ایک دوسرے میں دلچسپی میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ ہمارا رجحان بڑھتا گیا۔ کچھ مہینوں بعد ہمارا اچھا خاصا وزن کم ہو گیا، ہمیں بہت خوشی تھی۔ ساتھ ہی ہماری دلچسپی مزید گہری ہوتی گئی۔ اب میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے کہا اتنا بڑا فیصلہ لیتے وقت تم نے کیا سوچ کے میرے بارے میں یہ سوچا کہ مجھے لائف پارٹنر بنانے کا ہی سوچ لیا؟ اس کے اس سوال کا مجھے کوئی جواب نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا تم اچھی لگی ہو بس۔ وہ بولی ظاہر ہے اتنے وقت تک ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اچھی تو لگی ہوں گی، لیکن ایسی کیا خاص بات دیکھ لی مجھ میں جو مجھے شادی کے لیے بول دیا؟ مجھے کوئی خاص وجہ یا مخصوص کوالٹی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اسے بتا پاؤں کہ اس لیے تمہیں پسند کیا ہے۔
میں نے بات بدل دی اور وہ بھی چپ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم شادی کا ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے مزید قریب ہوتے گئے، لیکن کبھی کھل کے ایک دوسرے کو صحیح سے کوئی خاص وجہ نہیں بتاتے تھے کہ کون سی مخصوص وجہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر گئی۔ شاید کوئی خاص وجہ تھی بھی نہیں۔ شادی کریں گے کے نام پر ہم بہت قریب ہوتے گئے اور سمجھنے لگے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بہت محبت ہو رہی ہے۔ محبت کے نام پر آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہم بہک گئے اور ایک دوسرے کو نکاح سے پہلے ہی پا لیا۔ ہر روز ہماری ملاقات ہوتی، شہر سے باہر ہم لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، زندگی اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن ایک دن رمشا بولی کہ اویس اب جلدی رشتہ بھیجو تاکہ شادی کر لیں۔ میں نے کہا ہاں ہاں کر لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے۔ وہ روز مجھے رشتے کا کہنے لگی، پر میرا کوئی خاص دل نہیں بن رہا تھا کہ اسے شادی کروں، کیونکہ شادی کی جو رونق ہوتی ہے وہ تو ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو جیسے تیسے بھیجا، لیکن میرے گھر والوں کو وہ اور اس کی فیملی کچھ خاص پسند نہ آئے۔ میں نے اسے سب بتا دیا کہ میری فیملی یہ سب بول رہی ہے۔ وہ بولی حیرت کی بات ہے، اتنا ٹائم تم میرے ساتھ ٹائم پاس کرتے رہے تھے جو اب شادی کے لیے تمہاری یہ باتیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے، تم جانتی ہو میں نے خود ہی تمہیں شادی کا بولا تھا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، تم نے نہیں کرنی تو نہ کرو شادی، میرا بھی ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا، میں اپنے گھر میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب حیرت ہوئی اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یعنی ہم ایک دوسرے سے کوئی محبت نہیں کرتے تھے، بس ملے وقتی اٹریکشن ہو گئی اور ایک دوسرے سے محبت کے نام پر ملاپ بھی کر لیا۔ یعنی یہ ہم دونوں کی صرف ہوس تھی جسے ہم دونوں نے محبت کا نام دے کر خوب بے وقوف بنایا۔ تو جب نکاح کا وقت آیا نہ تو اس کا دل ہلکان ہوا میرا انکار سن کر اور نہ ہی میرا دل ہلکان ہوا۔ ہم انسان کتنا گھٹیا ہے نا، ایک دوسرے کو جھوٹے محبت کے دعووں میں پھنساتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نکاح کے نام پر وہ کام کر لیں جس کے لیے نکاح کا لفظ بہت ضروری ہے۔ دوستو، نکاح کے نام پر خود کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ ایک حرام کو سر انجام دینے کے لیے ایک حلال لفظ کا ٹیگ نہ لگائے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں دن بدن غلط کام بڑھتا جا رہا ہے، کسی کو فیس بک سے تو کسی کو سوشل میڈیا کی کسی اور ایپ سے، کسی سے محبت ہو گئی تو کسی کو ایک بار دیکھ لینے کے بعد محبت ہو گئی۔ دوستو، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لو میرج کے بعد یہی جوڑے ہی آپس میں زیادہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہمیں تو بہت محبت ہے ایک دوسرے سے۔ اپنی ہوس کو خدارا محبت جیسے پاک احساس کا نام مت دیں۔ محبت بہت خاص اور پاک احساس ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لہٰذا اپنی روز کی گپ شپ ملنے ملانے کو محبت جیسے پاک احساس کے ساتھ مت ملائیں۔